अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। क्यूब का इंटरफेस अपडेट हुआ है, तो उस अपडेट के बाद कुछ चेंजिंग्स आई हैं इसमें, और कुछ टीचर्स को डिफ़िकल्टी हो रही है इन एनरोलिंग द स्टूडेंट्स, इन एडिंग द क्लास एक्टिविटीज़, इन अपडेटिंग और एडिंग द एक्टिविटी वेट्स, इन आल्सो importing and exporting the class activity outcome etc. सो कुछ चेंजिंग्स हुई हैं ओल्ड QOB से हटकर, कुछ इस न्यू QOB इंटरफेस में कुछ चेंजिंग्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जैसे ही QOB में लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस के बाद आपको करंट सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स आपको असाइन किए गए हैं वो आपको देखने हैं। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो करंट सेमेस्टर हमारा चल रहा है वो स्प्रिंग 2022 का है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे ये सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग असाइंड है। सो जैसे ही सब्जेक्ट हमारे पास सामने आ जाता था तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि स्टूडेंट्स को एनरोल करते थे। स्टूडेंट को इस इंटरफेस में एनरोल करने के 3 तरीके हैं। या तो यहाँ से 0 स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी स्टूडेंट्स को आप एनरोल कर सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि जो क्लास दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस 0 स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट जो मेथड है। सो फर्स्ट मेथड में जैसे ही आप 0 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सेम तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई लेट मी शो यू दैट। ओके, दूसरा तरीका ये है कि भाई ये जैसे ही इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाए तो जो क्लासरूम है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद उसको जैसे ही नीचे ड्रैग करोगे तो यहाँ पर देखें दोबारा एनरोल स्टूडेंट्स का आपको ऑप्शन आ रहा है। इस एनरोल स्टूडेंट पे क्लिक करोगे तो भी वही सेम इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। जैसे यहाँ पर देखें सेम इंटरफेस ओपन हो गया। तीसरा तरीका है तीसरा तरीका ये है कि भाई सेम तरीके से आप क्लासरूम पे क्लिक करोगे। क्लासरूम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ से जो क्लास स्टूडेंट का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी सेम जो इंटरफेस है क्लास स्टूडेंट्स का वो ओपन हो जाएगा। तीनों तरीक़ों से वो सेम इंटरफेस पे आप आ जाओगे। अब यहाँ से जब आपको इनरोल स्टूडेंट करना है तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, इनरोल एग्जिस्टिंग का, कॉपी फ्रॉम प्रोग्राम पेज का, इम्पोर्ट का। पहले हमारे पास जो ऑप्शन था वो था इंपोर्ट फ्रॉम प्रोग्राम पेज का, जो ओल्ड QOB है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कॉपी फ्रॉम प्रोग्राम पेज। सो हम ये यूज़ करेंगे और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये यूज़ करें। कॉपी फ्रॉम प्रोग्राम पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोग्राम पेज है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने प्रोग्राम पेज के 20C सिलेक्ट किया है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा तो स्टूडेंट्स जो भी इसमें प्रोग्राम पेज में ऐड हैं वो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऑल कर दूंगा। सिलेक्ट ऑल करने के बाद सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कॉपी हो गए, लेकिन यहाँ से हमें वो स्टूडेंट्स हटाने हैं जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं और जो इनएलिजिबल स्टूडेंट हैं। सो यहाँ पर जो ये K20C108 है ये ओल्ड स्टूडेंट है, इसको मैं हटा देता हूँ। और K20C033 जो है दैट इज़ इनएलिजिबल, इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँगा। यहाँ से हटाने के बाद सिंपली ये सारे स्टूडेंट्स अब एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, हमारे एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं। इसको मैं यहाँ पर कॉपी पे क्लिक कर दूँगा तो ये स्टूडेंट्स सारे एनरोल्ड हो जाएंगे। देखें ये सारे स्टूडेंट्स एनरोल हो गए। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हम ओल्ड QOB में भी यही करते थे कि एक्टिविटीज़ को हम ऐड करते थे। सो यहाँ पर हम एक्टिविटीज़ में जाएंगे और यहाँ पर क्लास एक्टिविटीज़ आपके सामने विजिबल हो रहा है। क्लास एक्टिविटी में अब जो ऐड एक्टिविटी का ये पॉपअप है इसमें हम क्लिक करेंगे। ऐड एक्टिविटीज़ में जाकर ऐड एक्टिविटीज़ में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें ऐड सिंगल पॉपअप है, ऐड सिंगल है, ऐड मल्टीपल है, etc। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है ऐड सिंगल पॉपअप एंड ऐड सिंगल, ये दोनों से ऑप्शन सेम ही है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है ऐड मल्टीपल का, ये थोड़ा टिपिकल है जिसमें आप सारे एक्टिविटीज़ को एक ही टाइम में ऐड कर सकते हो। लेकिन ऐड सिंगल करोगे और ऐड मल्टीपल करोगे तो दोनों में तकरीबन सेम टाइम लगता है। और ऐसा भी है कि ऐड सिंगल में आपके कम मिस्टेक्स के चांसेस हैं, ऐड मल्टीपल में आप मिस्टेक्स कर सकते हो। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऐड सिंगल करते जाएं। सो हम ऐड सिंगल करेंगे। ऐड सिंगल करने के बाद वही सेम प्रोसीजर है जैसे आप ओल्ड QOB में आप करते थे। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने असाइनमेंट सेलेक्ट कर दिया, असाइनमेंट का नाम मैंने अपडेट कर दिया,
اور جو بھی ڈیٹ ہے وہ ہم نے رکھا یہاں پر جی پی اے ویٹ. فار ایگزامپل اسائنمنٹ کے ٹوٹل مارکس 10 تھے تو جی پی اے ویٹ بھی میں یہاں پر 10 رکھ دوں گا. اور سب ایکٹیویٹیز میں یہاں پر جا کے میں اسائنمنٹ لکھوں گا اور میگزیمم مارکس یہاں پر 10 تھے. او بی ویٹ بھی میں اتنا ہی رکھوں گا 10%. اور سی ایل او جو بھی یہ کور کر رہا ہے, فار ایگزامپل سی ایل او 1 کور کر رہا ہے تو سی ایل او 1 رکھوں گا اور سیو کر دوں گا. سمپلی سیو کرنے کے بعد یہاں پر ایک اور چیز جو آتی ہے دیٹ از دس جی پی اے پرسنٹیج میں آپ دیکھو گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے 1% آف انڈیفائنڈ. پھر اس 1% آف انڈیفائنڈ کے لیے ہم کیا کرتے تھے کہ وہ جو جی پی اے ویٹیج ہے وہاں پر ہم جاتے تھے اور اس کو ویٹیج کو سیٹ کرتے تھے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے جی پی اے ویٹیجز رکھو اور اس کے بعد یہاں پر ایک کلاس ایکٹیویٹیز میں آؤ. یہاں پر کیو بی انٹرفیس جو اپڈیٹڈ ہے اس میں آپ کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ پہلے جی پی اے ویٹیجز کو آپ سیٹ کرو, اس کے بعد اسائنمنٹ جو کلاس ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایڈ کرو. تو میں یہاں پر دوبارہ ریورس پروسیس یوز کر رہا ہوں. یہاں پر میں نے جو بھی ایکٹیویٹی ایڈ کی ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ڈیلیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ ڈائریکٹلی جو ایکٹیویٹی ویٹیج ہے اس کے آپشن میں جائیں گے. سو ایکٹیویٹی ویٹیج کے آپشن میں جانے کے لیے آپ کیا کریں گے, یہاں پر رپورٹس ہے, رپورٹس پہ کلک کرو گے اور جو یہ مارکس جی پی اے ہے یہاں پر آپ کلک کرو گے. مارکس جی پی اے پہ جیسے کلک کرو گے تو آپ کو جو ایکٹیویٹی ویٹس کا انٹرفیس ہے وہ اوپن ہو جائے گا. سو ایکٹیویٹی ویٹ کا جو انٹرفیس ہے یہ اوپن ہو گیا ہے. اب یہاں پر لکھا ہے جی پی اے ویٹ ایز انکریڈ ETC. یہاں پر ہم کلک کیئر کریں گے. جیسے کلک کیئر کریں گے تو ایکٹیویٹی ویٹ اب ہم ایڈ کریں گے ان سارے ایکٹیویٹی ویٹس کو. جو بھی ہمیں ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کے ویٹ ہیں ان کو ہم ایڈ کریں گے 1 بائی 1. جیسے تھیوری کا یہ پیپر ہے تو میں نے اسائنمنٹ کے 10 مارکس دیے ہیں اور کلاس ٹیسٹ کے 10 مارکس دیے ہیں. مڈ کے 20 مارکس ہیں اور جو فائنل ایگزام ہے اس کے 60 مارکس ہیں. یہ سارے میں ایڈ کروں گا 1 بائی 1. فار ایگزامپل فرسٹ آف آل میں اسائنمنٹ ایڈ کروں گا. اسائنمنٹ کے 10 مارکس ایڈ کروں گا یہاں پر اور اس کو سمپلی سیو کروں گا. اسی طریقے سے باقی جو بھی ہیں وہ سارے سیو کروں گا. سارے جی پی اے ویٹیجز اکارڈنگ ٹو ایکٹیویٹی ہم نے ایڈ کر لیے ہیں. جیسے اسائنمنٹ میں 10% کا ویٹیج ہے, کلاس ٹیسٹ میں 10%, مڈ ایگزام میں 20% کا ویٹیج, فائنل ایگزام میں 60% کا ویٹیج. اب یہ آپ نے کلیئر کٹ یہاں پر ایکٹیویٹی ویٹیج ایڈ کر لیے ہیں. اب آپ کیا کریں کہ سیم کلاس ایکٹیویٹیز میں جائیں اور جو بھی کلاس ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ ایڈ کرتے جائیں. اب کلاس ایکٹیویٹیز جیسے آپ ایڈ کرو گے تو وہ 1% آف انڈیفائنڈ والا سسٹم ہے وہ نہیں آئے گا. وہ جو ایرر آتا ہے وہ نہیں آئے گا. ڈائریکٹلی جو بھی پرسنٹیجز ہیں آپ کے یہاں پر ایکٹیویٹی ویٹ میں جو پرسنٹیج لکھا ہے وہ آپ کے آتے جائیں گے. کلاس ایکٹیویٹی ایڈ کرتے ہیں. ایڈ سنگل پہ جا کے کلاس ایکٹیویٹی ایڈ کرتے ہیں. کلاس ایکٹیویٹی فرسٹ میں اسائنمنٹ ایڈ کرتا ہوں. باقی جو بھی پروسیجر ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ وہ جو پرسنٹیج ہے وہ آ رہا ہے. باقی جو بھی ایڈ کرنے کا طریقہ ہے وہ سیم ہے جو آپ نے اولڈ کیو بی کے انٹرفیس میں سیکھا ہوا ہے. تو یہاں پر 10 جی پی اے ویٹ رکھوں گا میں اور اس کا نام اسائنمنٹ رکھوں گا. سب ایکٹیویٹی کا 10 مارکس رکھیں گے. پرسنٹیج آف او بی ویٹ بھی 10 رکھیں گے. اینڈ سی ایل او جو میں نے یہاں پر کور کیا ہے دیٹ از سی ایل او 1 اور اس کو سمپلی میں سیو کر دوں گا. اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھیں کہ جو 10% ہے وہی 10% آئے گا اور 1% آف انڈیفائنڈ نہیں آئے گا. چیک دس. جی پی اے پرسنٹیج یہاں پر 10% آ رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کلاس ایکٹیویٹیز میں سارے کلاس ایکٹیویٹیز ایڈ کروں گا جس میں کلاس ٹیسٹ ہے, مڈ ایگزام ہے اینڈ فائنل ایگزام ہے.
یہاں پر میں نے کلاس ایکٹیویٹیز ساری ایڈ کر دی ہیں، اور کلاس ایکٹیویٹیز کے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں گے کہ آپ جی پی اے وہی شو کر رہا ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں. جی پی اے وہ جو ہم نے ایکٹیویٹیز جی پی اے ویٹیجز میں سیٹ کیے تھے وہی ایکٹیویٹیز میں یہاں پر شو کر رہا ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور کام کی بات یہ ہے کہ جب آپ پریکٹیکل کے جی پی اے ویٹیجز سیٹ کرو گے تو وہاں پر آپ کو ڈفرینٹ نیم آپ کو دکھائی دیں گے. جیسے لیب روبرک ہے تو اس کے 3 آپ کو نام دکھائی دیں گے ایکٹیویٹیز میں، ایکٹیویٹیز کے نیم میں، اسیسمنٹ میتھڈ میں. ایک ہے لیب REBERIC، ایک ہے RUBRIC، اور ایک سمپلی روبرک ہے. لیٹ می شو یو فرسٹ. پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جو بھی آپ کو ایکٹیویٹیز میں جو بھی نام، اسیسمنٹ میتھڈ یا جو بھی نیم آپ کو یوز کرنا ہے وہی جا کے آپ ایکٹیویٹی ویٹس میں سلیکٹ کرو گے. اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر وہی سیم 1% آف انڈیفائنڈ آ جاتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیں تو آپ لیب روبرک کا دیکھو گے تو کتنے آپ کو اسیسمنٹ میتھڈ نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں لیب روبرک ایک REBERIC ہے، دوسرا لیب روبرک ہے RUBERIC، اور تیسرا بھی روبرک ہے دیٹ از یہاں پر دوسرا بھی روبرک ہے، کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہوگا. خیر یہاں پر تھا ایک دوسرا روبرک، تو یہاں پر نظر نہیں آ رہا، لیکن 2 ہی یہاں پر فی الحال دیکھ لیتے ہیں. لیب روبرک یہ ہے، لیب روبرک یہ ہے. سو فار ایگزامپل یہاں پر کلاس ایکٹیویٹیز میں آپ لیب روبرک یہ سلیکٹ کرتے ہو RUBERIC والا، اور ایکٹیویٹی ویٹ میں جب آپ ایڈ کرتے ہو اور وہ لیب روبرک یوز کرتے ہو REBERIC والا، تو پھر آپ کا 1% آف انڈیفائنڈ والا مسئلہ آ جائے گا. سو سمپلی یہ بات یاد رکھ لیں، جو بھی کلاس ایکٹیویٹی میتھڈ یہاں پر سلیکٹ کر رہے ہو، یا پہلے آپ جیسے ہم ریورس میتھڈ فالو کر رہے ہیں، ایکٹیویٹی ویٹ کو جا کے پہلے سیٹ کر رہے ہیں، تو ایکٹیویٹی ویٹ میں جو بھی آپ ایکٹیویٹی کا نام لکھو گے وہی آ کے واپس ایڈ کلاس ایکٹیویٹیز میں لکھو گے. کوئی بھی چینج نہیں ہونا چاہیے. اگر چینج ہوا تو پھر آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. فار ایگزامپل مڈ ایگزام ہم نے وہاں پر لکھا تھا MID ایگزام، جس میں MID کیپیٹل میں ہے، اس میں ایکٹیویٹی ویٹس میں، اور یہاں پر 8 کلاس ایکٹیویٹی میں اگر ہم مڈ ٹرم اینڈ سیشنل ایگزام لکھ دیں گے تو وہ ہمارا 1% آف انڈیفائنڈ والا مسئلہ آ جائے گا. اس لیے جو بھی ایکٹیویٹی ویٹیجز میں آپ یہاں پر یوز کرو وہی سیم 8 کلاس ایکٹیویٹی میں آ کے یوز کرو گے. اوکے، اس کے بعد اب ہم کیا کرتے تھے کہ بھائی ایکٹیویٹیز کو ایڈ کرنے کے بعد ہم کلاس امپورٹ ایکٹیویٹی آؤٹ کم کرتے تھے. سو سمپلی آپ ایکسپورٹ ایکٹیویٹی آؤٹ کم کرتے تھے. ایکسپورٹ ایکٹیویٹی آؤٹ کم کرنے کے بعد ہم ایکسل شیٹ میں ویلیوز پٹ کر کے پھر امپورٹ ایکٹیویٹی آؤٹ کم کرتے تھے. سو وہی طریقہ ہے یہاں پر ایکسپورٹ. اچھا، یہ جو ایکسپورٹ کا آپشن ہے نا، یہ تب تک آپ کو ویزیبل نہیں ہوگا جب تک آپ جی پی اے ویٹیجز سیٹ نہیں کرو گے. جی پی اے ویٹیجز سیٹ کرو گے تبھی یہ آپ کا ایکسپورٹ ایکٹیویٹی آؤٹ کم آ جائے گا. فار ایگزامپل یہ جو جی پی اے ویٹیجز ہے نا، یہ ٹوٹل 100 ہونا چاہیے جی. جب تک 100 آپ کا سیٹ نہیں ہوگا تو یہ ایکسپورٹ والا آپشن آپ کو ویزیبل ہی نہیں ہوگا. تو یہاں پر ایکسپورٹ والا آپشن اب ویزیبل ہے. ہم کیا کریں گے، ایکسپورٹ میں جا کر جو لاسٹ والا آپشن ہے اس کا ایکسپورٹ ایکٹیویٹی آؤٹ کم والا، اس کو ہم یوز کریں گے. تو ایکسل شیٹ ہے ہمارے پاس، ایک ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اس ایکسل شیٹ میں پھر ہم ویلیوز ڈال کر پھر ہم اس ایکسل شیٹ کو امپورٹ کریں گے یا اپلوڈ کریں گے. ایکسل شیٹ میں ویلیوز انپٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر ایکٹیویٹی آؤٹ کم میں جائیں گے. ایکٹیویٹی آؤٹ کم میں جو امپورٹ ایڈوانس ہے وہاں پر بھی جا سکتے ہیں، اور امپورٹ جو سمپل ہے وہاں پر بھی جا سکتے ہیں. سو بہتر یہ کہ یہ جو سمپل امپورٹ ہے یہاں پر کلک کریں، اور اس کے بعد یہ چوز فائل کا آپشن ہے، جو کہ ریسنٹلی آپ نے ڈاؤن لوڈ کی فائل اور اس میں ویلیوز آپ نے انپٹ کی، وہ فائل آپ اپلوڈ کر دیں. اس کے اوپر اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر امپورٹ کا آپشن ہے، اس پہ کلک کریں گے تو یہ سارے ویلیوز جو آپ کے ہیں وہ اپلوڈ ہو جائیں گے. سو سارے ویلیوز یہاں سارا رزلٹ اپلوڈ ہو گیا ہے. اب اس کو چیک کرنے کے لیے آپ رپورٹس میں جائیں گے. رپورٹس میں جا کر پہلے مارکس، اور جو مارکس جی پی اے والا آپشن ہے اس میں چیک کر لیں، اور دیکھیں مارکس اینڈ جی پی اے والے میں یہ سارے ویلیوز اس میں انپٹ ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ایوارڈ لسٹ ہے وہ بھی آپ چیک کر لیں.
ایوارڈ لسٹ کو چیک کرنے کے بعد تیسری جو چیز ہمیں تھرڈ جو چیز ہمیں چیک کرنی ہوتی ہے دیٹ از دی کنسولیڈیٹڈ رپورٹ. کنسولیڈیٹڈ رپورٹ ہم اس لیے چیک کرتے ہیں کہ جو ہمارا پی ایل او اٹینڈمنٹ گراف ہے وہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. اگر نہیں بن رہا ہوتا تو پھر ہم اپنے کیو بی کوآرڈینیٹر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی کہ جو پی ایل او اٹینڈمنٹ رپورٹ ہے وہ جنریٹ نہیں ہو رہا, اس میں آپ پی ایل او کو میپ کروا لیں. سو یہ بھی ہمارا کلاس جو ایوارڈ لسٹ ہے وہ جنریٹ ہو گیا ہے. تھرڈ جو رپورٹ ہے دیٹ از دی کنسولیڈیٹڈ رپورٹ, وہ بھی یہاں پر ہے. اس پہ ہم کلک کریں گے اور دیکھیں گے کہ پی ایل او اٹینڈمنٹ جنریٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. سو یہاں پر دیکھیں پی ایل او اٹینڈمنٹ جنریٹ نہیں ہو رہا, سی ایل او اٹینڈمنٹ جنریٹ ہو رہا ہے, سی ایل او کی پرسنٹیج اور سی ایل او گراف بھی جنریٹ ہو رہا ہے, لیکن پی ایل او اٹینڈمنٹ گراف جنریٹ نہیں ہو رہا. پی ایل او اٹینڈمنٹ گراف جنریٹ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے کہ پی ایل او کو میپ نہیں کیا گیا ہے سی ایل او کے ساتھ اس پرٹیکولر کرنٹ پیج کے لیے. تو میں کیا کروں گا, جو کلاس ایڈوائزر ہے, کلاس ایڈوائزر نہیں, کوآرڈینیٹر ہے کیو بی کا, اس سے کانٹیکٹ کروں گا اور اسے کہوں گا کہ میرے سبجیکٹ, یہ جو سبجیکٹ آپ نے کلاس روم اسائن کیا ہے اس کا جو پی ایل او میپنگ ہے وہ سیٹ کر کے دیں. پھر وہ کوآرڈینیٹر پی ایل او میپنگ سیٹ کرے گا اور اس کے بعد آپ دوبارہ چیک کرو گے تو رپورٹ جنریٹ ہوگا. لیٹ می سیٹ دیٹ, اور اس کے بعد میں دکھاتا ہوں کہ یہ رپورٹ صحیح جنریٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. سو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا کیو بی کوآرڈینیٹر خود ہوں, تو میں نے چیئرمین کے اکاؤنٹ سے اور اپنے کوآرڈینیٹر کے اکاؤنٹ سے, کیو بی کوآرڈینیٹر کے اکاؤنٹ سے پی ایل او میپنگ کر دی ہے. اب دیکھیں کہ رپورٹ جنریٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. سو کنسولیڈیٹڈ رپورٹ میں چلتے ہیں اور یہاں پر اب دیکھیں گے کہ چیک کیا کہ پی ایل او جو رپورٹ ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے اور پی ایل او کا جو گراف ہے وہ بھی جنریٹ ہو رہا ہے. یہ تو میں نے رزلٹ ایسے ہی اپلوڈ کر دیا ہے, سب کے مارکس سیم رکھے ہیں, صرف اور صرف ٹریننگ کے لیے, ایکچوئل رزلٹ نہیں ہے یہ. اور جیسے ہی یہ میں ٹریننگ ختم کر دوں گا, ٹیوٹوریل ختم کروں گا, تو پھر اس کلاس روم کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا. سو دیٹ واز آل اباؤٹ دس ٹیوٹوریل. اور اچھا لاسٹ چیز یہ کہ جب ہم جاتے ہیں کہ رزلٹ سبمٹ کروانے کے لیے, تو رزلٹ سبمٹ کرنے کے لیے جو ہمیں رپورٹ چاہیے دیٹ از دی مارکس جی پی اے رپورٹ. سو رپورٹس میں جا کر آپ مارکس جی پی اے پہ کلک کرو گے اور اس کے بعد یہ جو رپورٹ جنریٹ ہو رہا ہے اس کو آپ پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپلوڈ جا کے رزلٹ سبمٹ کر سکتے ہو. اور ایک اور چیز یہاں پر کام کی چیز کہ آپ لوگوں کو کیو بی کوآرڈینیٹر بار بار بولتا ہوگا کہ بھئی اپنا جو جی پی اے رزلٹ ہے وہ سیو کر لیں. سو جی پی اے رزلٹ کو سیو کرنے کا آپشن جو ہے وہ یہاں پر ویزیبل ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں سیو کا آپشن ویزیبل ہے, لیکن جو اپڈیٹڈ انٹرفیس ہے اس میں ٹیچرز کو یہ اتھارٹی میرے خیال میں نہیں ہے جو کہ وہ سیو کر سکیں. سو سیو کا آپشن صرف اور صرف کیو بی کوآرڈینیٹر اور جو چیئرمین ہے اس کے اکاؤنٹ میں ویزیبل ہوتا ہے. سو اگر آپ کے ٹیچر کے اکاؤنٹ میں سیو کا آپشن ویزیبل نہ ہو تو آپ سمپلی جب آپ رزلٹ فائنلائز کر لیں تو اپنے کیو بی کوآرڈینیٹر سے کانٹیکٹ کریں اور اس کو سمپلی میسیج کر دیں کہ بھئی رزلٹ میں نے فائنلائز کر دیا ہے اور آپ سمپلی رزلٹ کو سیو کر لیں. جیسے ہی کیو بی کوآرڈینیٹر رزلٹ کو سیو کرے گا تو اسٹوڈنٹ کے ٹرانسکرپٹ میں وہ رزلٹ ریفلیکٹ ہوگا. اگر سیو نہیں کرے گا تو پھر اسٹوڈنٹ کے رزلٹ میں وہ ٹرانسکرپٹ میں وہ رزلٹ ریفلیکٹ نہیں کرے گا.